अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बहुत सारी दुआएँ आपके साथ हैं। सलामत रहें, खुश रहें, इसी तरह हँसते मुस्कुराते रहें और इसी तरह अल्लाह की ज़ात आप लोगों पर अपनी रहमतें बरसाता रहे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक शेयर करें और अपनी राय का इज़हार भी ज़रूर किया करें। अ इसी तरह जो है वो पाकिस्तान ज़िंदाबाद, हमेशा, हमेशा, हमेशा ज़िंदाबाद। सबसे पहले बुरी खबर से, तकलीफ़ देने वाली खबर से एक पेट्रोल महँगा होने से जो तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, उस पे फ़र्क पड़ता है, महँगाई में इज़ाफ़ा होता है। ये हम जंग ख़त्म होने के बाद या जंग में सुलह होने के बाद सोच रहे थे कि पेट्रोल की कीमतें कम होंगी, कम हुई कीमतें। अब मज़ीद जुम्मे वाले दिन हम सोच रहे थे कि कम होंगे, लेकिन फिर अमेरिका और ईरान की जो झड़पें शुरू हैं और ट्रंप साहब जो अपनी जान का खतरा बता रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए पेट्रोल फिर पूरी दुनिया में एक दफ़ा महँगा हुआ है। पाकिस्तान के साथ-साथ दुनिया भर में ज़ाहिर है अब जिस आबनाए हरमज़ से डेली 100 सवा 100 डेढ़ 100 जो है वो बहरी जहाज़ गुज़रता था, वहाँ पे आप 10, 15, 20 गुज़र रहे हैं। अब 150 वाले में और 10, 15, 20 रुपए 10 से 15, 20 जहाज़ गुज़रने में बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और यही वजह है कि पेट्रोल की कीमतें जो हैं, वो आलमी मार्केट में महँगी होने की वजह से पाकिस्तान में भी महँगी हुई हैं। पाकिस्तान की हुकूमत ने जहाँ तक हुआ, जहाँ तक कर सके वो रिलीफ़ दिया। आपको पता है कि इस दफ़ा मरकज़ ने सूबों से पंजाब से 600 अरब, सिंध से केपीके से, शायद बलूचिस्तान से भी जो है वो उनके जो तरक्याती बजट है, उनमें से एक बड़ा हिस्सा जो है, वो उनसे माँगा और उनसे लिया। उसकी वजह ये थी कि जो रिलीफ़ इस वक़्त देना पड़ रहा है पेट्रोल में, ये एक बहुत बड़ा हुकूमत के लिए एक चैलेंज बना हुआ है। 6 से 700 अरब रुपया जो आईएमएफ से रिलीफ़ लिया गया, जिसमें तनख़्वाहों और पेंशन्स और उनकी नज़र भी हुआ कि तनख़्वाहें जो हैं, उस पे टैक्स कम करना पड़ा, तनख़्वाहें बढ़ानी पड़ी। फिर उसके बाद पेट्रोल की कीमतें जो हैं, वो उस लेवल पे ना जाएँ, उसमें जो एक ठीक-ठाक किस्म की सब्सिडी दी जा रही है। ये तमाम चीज़ों के बावजूद फिर भी कल रात को जो पेट्रोल बढ़ा, उसने ज़ाहिर है एक दफ़ा फिर दुखी लोगों को मज़ीद दुखी कर दिया। इस पे बात करने को दिल इसलिए नहीं करता कि जो पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी, तो फिर ज़ाहिर है हमारे जो जज़्बाती भाई हैं उनका वो जायज़ भी है। वो जो कहते हैं, वो जो करते हैं, वो बिल्कुल उनका जायज़ है। लेकिन बहुत सारी जगहों पे हुकूमत के बस में भी कुछ नहीं है। जो हुकूमत के बस में है, वो हुकूमत करती है। लेकिन ज़ाहिर है जब पेट्रोल बढ़ता है, तो फिर कोई भी मंतक जो है वो काम नहीं आती। अच्छा जी, रियासत पाकिस्तान ने दहशतगर्दों की बैंड बजाना जो है वो शुरू कर दी है। बलूचिस्तान के इलाके शाबान में पाक फ़ौज, एफसी और पुलिस की जानब से मुश्तरका ऑपरेशन शुरू जारी है। सिक्योरिटीज़ राय के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस के फितना अल ख़वारिज के दहशतगर्दों के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ जारी हैं। सिक्योरिटीज़ राय का कहना है कि ताज़ा कार्रवाइयों के दौरान 2 दहशतगर्दों को बल्कि 9 दहशतगर्दों को हलाक किया गया और दहशतगर्दों के जो है वो लोकेशन जो है उनको निशाना बनाया गया। सिक्योरिटीज़ राय ने ये भी कहा कि शबान में ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों की मजमूई तादाद 52 हो गई है, जबकि 5 जुलाई से अब तक मुख्तलिफ ऑप्शंस में मजमूई तौर पर 88 खारजी मारे जा चुके हैं। सिक्योरिटीज़ राय ने बताया कि आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक बलूचिस्तान में ऑपरेशन शाबान जारी रहेगा। इसमें तो फिर जारी तो रहना चाहिए जी, आखिरी दम तक जारी रहना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि ये खत्म होना चाहिए अब, दहशतगर्द खत्म होने चाहिए। लेकिन ज़ाहिर है इसको ज़रा हमें अपने दुश्मन की पहचान भी करनी चाहिए, आपको अंदाज़ा और पता भी है। पाकिस्तान दूसरी तरफ खित्ते में अमन भी कायम करा रहा है। ईरान और अमेरिका के दरमियान झड़प शुरू हो गई थी, इसको फिर दोबारा पाकिस्तान ने रुकवाया। इस सिलसिले में ईरानी सदर से शहबाज शरीफ का अहम राब्ता जो है वो हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान को टेलीफ़ोन करते हुए खित्ते में हालिया कशीदगी पर गहरी तफ्तीश का इज़हार किया। वज़ीर-ए-आज़म ऑफ़िस के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जुमे के रोज़ ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान को टेलीफ़ोन किया। इस्लामाबाद मुफ़ाहमती याददाश्त के तहत किए गए बाहमी वादों और ज़िम्मेदारियों की पासदारी की अहमियत पर भी ज़ोर दिया और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि ये मुफ़ाहमती याददाश्त खित्ते और इससे बाहर बाहमी अफ़हाम व तफ़हीम, एहतराम और मुश्तरका खुशहाली के फ़रोग़ के लिए पायदार बुनियाद फ़राहम करती है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इलाकाई अमन और इस्तेहकाम की बहाली के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखेगा। अमन बरकरार रखने के लिए मुख़लसाना, दयानतदाराना किरदार अदा करने के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखेंगे। अब ये ईरान के साथ जो पाकिस्तान का जो एक जिसे कहते हैं कि कोशिश है,
اس میں پاکستان جو اپنی کوشش ہے اپنے حصے کی جو جسے کہتے ہیں نا کہ گوڈی شوڈی یہ کردہ پہ ہے، لیکن پھل تو رب نے ہی لانا ہے، لیکن پاکستان جو ہے وہ اس میں جتنی کوشش کر رہا ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہے۔ یہاں پہ ایک اور رنگ بازی بھی ہے جی، وہ ہے صدر ٹرمپ نے اپنے قتل کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے قتل کا جو ظاہر خدشہ کیا ہے، اس کا جو الزام ہے وہ ایران پر لگایا ہے۔ انہوں نے الزام لگاتے ہوئے کہا کہ ایران کی ہٹ لسٹ پر ہوں، ایران کئی برس سے انہیں مردہ دیکھنا چاہتا ہے، انہیں کچھ ہوا تو ایران پر اتنی بمباری کی جائے گی جو پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایران نے مجھے قتل یا اقدام قتل کی دھمکی پر عمل کیا تو سنگین نتائج ہوں گے، اگر کچھ نہیں ہوا تو امید ہے کہ لوگ انہیں یاد کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ 1000 میزائل ایران کی جانب نشانہ باندھے تیار ہیں، اگر ایران نے دھمکی پر عمل کرنے کی کوشش کی تو مزید ہزاروں میزائل داغے جائیں گے۔ ضرورت پڑنے پر امریکی فوج کو ایران کے تمام علاقے مکمل تباہ کرنے کے احکامات دیے جا سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ امریکی صدر نے سوشل میڈیا پوسٹ میں دعویٰ کیا کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے ان سے بات چیت جاری رکھنے کا کہا ہے، جس پر انہوں نے اتفاق کر لیا، لیکن ان کو واضح الفاظ میں یہ بات بتا دی ہے کہ جنگ بندی اب ختم ہو چکی ہے۔ اب ٹرمپ صاحب جو ہے نا وہ خود ہی کنفیوز ہیں۔ ایک سائڈ پہ کہتے ہیں کہ ایرانیوں نے مجھ سے کہا ہے کہ ہم نے بات چیت کرنی ہے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے بات چیت جاری رکھیں گے، اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں ان سے میں نے کہہ دیا کہ جنگ بندی ختم ہو چکی ہے۔ اب تیسری دفعہ کہہ رہے ہیں کہ میں اتنے میزائل لاد کر بیٹھا ہوا ہوں کہ ایران کو نیست و نابود کرتا ہوں، اور یہ جو قتل کی دھمکی ہے اس کی جو رپورٹ ہے، جو انٹیلیجنس دی تھی، وہ اسرائیل نے دی ہے۔ اب اسرائیل کتنا جھوٹا ہے اور اسرائیل کتنا اس پہ ظاہر ہے دو نمبری کرتا ہے، یا اس کی انٹیلیجنس کتنی حکومتی طاقتور ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے۔ تو یہ اب صدر ٹرمپ جو ہے نا، اصل میں جو خواہش ہے وہ اسی کی ہے، وہ جو تیسرا ملک ہے اس کی خواہش ہے کہ یہ جنگ ختم نہ ہو، یہ عربی بھی سامنے آئے اور یہ ایران بھی سامنے آئے۔ ادھر سے ایران جو ہے وہ ایران جو ہے وہ امریکہ جو ہے ایران پر حملہ کرے، ایران عربیوں پر حملہ کرے، تو یہ مطلب کہ ایک جنگ گھومتی رہے جس میں نقصان خطے کا ہو، تباہ دنیا کی اکانومی ہو۔ اب آپ کو پتا ہے یورپ کے ساتھ بھی کوئی اس کی صلح صفائی نہیں چل رہی۔ پہلے وہ پرتگال کے ساتھ پنگے لے رہا تھا، ابھی کل اس نے کہا کہ جو اسپین ہے اس کے ساتھ بھی ہماری جو ہے وہ مطلب کہ کانٹا ہو گیا ہے، ہم اس کو بھی اپنی برادری سے نکال رہے ہیں، ہم نے اس کے ساتھ اپنی ٹریڈ، تو مطلب کہ ٹرمپ جو ہے وہ ذہنی دماغی طور پہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی کر کیا رہا ہے۔ لیکن اس طرح سے ایران کو دھمکیاں لگانا اور پھر اس کے بعد جنگ شروع کرنا اور پھر میزائل برسانا، یہ کسی بھی طرح مناسب نہیں ہے۔ ایک چیز جو میرے خیال میں بڑی واضح ہے، پاکستان میں جو دہشت گردی ہے اس کے ذرا اگر آپ چاروں طرف سے گھما کر دیکھیں تو اس وقت کشمیر میں جو ایکشن کمیٹی کر رہی ہے، جو اس وقت بلوچستان میں جو ظاہر ہے دہشت گرد ہیں، فتنہ الخوارج وہ کر رہے ہیں، اور اسی طرح KPK میں جو حالات ہیں، ان تمام چیزوں کو دیکھیں تو جو پاکستان اس وقت دنیا میں کردار ادا کر رہا ہے کہ دنیا جو ہے وہ تباہی کی طرف نہ جائے، دنیا جو ہے اس کی معیشت تباہ نہ ہو، اور وہ تیسرا ملک جو ہے جو یہ سب برباد کرنا چاہتا ہے، اس کو پاکستان سے سب سے زیادہ تکلیف ہے۔ اگر جنگ رکوانے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ پاکستان ہے۔ اس امریکہ اور ایران کے درمیان میں 45 سالہ جو دشمنی ہے ختم کرا کر ٹیبل پر بٹھا کر جو ایک معاہدہ کرانے والا پاکستان ہے، اور یہ بات کس کو پسند نہیں آتی؟ یہ بات ہندوستان کو پسند نہیں آتی، یا پھر ہندوستان کے مالک کو پسند نہیں آتی۔ اب یہ دونوں طاقتیں ہندوستان کے ساتھ، دونوں طاقتیں ہیں ہندوستان اور اسرائیل، یہ دونوں کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ یہ جو ملک صلح صفائی کروا رہا ہے، یہ جو ملک ہے، اس ملک کی وجہ سے دنیا کا امن جو ہے وہ خراب ہونے سے بچ رہا ہے، جو کہ ظاہر ہے اب ظاہر ہے نتن یاہو کا ایک خواب ہے، وہ جس طرح سے قتل و غارت کر رہا ہے فلسطین کے ننھے منھے بچوں سے لے کر ایران کے اس سکول پر حملہ، اور وہاں پہ جو سینکڑوں کی تعداد میں بچوں کو شہید کرنا، یہ کسی انسان کا کام نہیں ہے، یہ کسی شیطان سے بھی اوپر والے لیول کا کام ہے، وہ جو ظاہر ہے وہ جو نتن یاہو ہے وہ جو کر رہا ہے۔ تو ظاہر ہے آپ اس کو ذرا اگر موٹا موٹا دیکھیں تو پاکستان میں یہ تمام دہشت گردی کی جڑیں جو ہیں یا کہاں نکلیں گی جا کے۔ تو اس وقت جو بھی اس وقت پاکستان کے خلاف دہشت گردی میں سرگرم ہے، چاہے وہ آزاد کشمیر میں ہے، چاہے وہ KPK میں ہے، چاہے وہ بلوچستان میں ہے، ان کے تانے بانے جا کر اینڈ پہ انڈیا اور وہاں پہ جا کے ملیں گے۔ بڑی سادی سی بات ہے، کیونکہ وہی دو کنٹری ہیں جن کو یہ وارہ نہیں کھاتا کہ پاکستان جو کردار ادا کر رہا ہے، پاکستان جو ثالثی کر رہا ہے، فیلڈ مارشل سید حافظ اعظم منیر اور پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب یہ جو کوششیں کر رہے ہیں کہ دنیا کا امن بچ جائے، دنیا کی معیشت بچ جائے، پاکستان جو ہے اس کی معیشت ٹھیک ہو جائے، بہتر ہو جائے، ہمارے گھر کے دونوں طرف آگ نہ لگے، ایک طرف ایران، ایک طرف سعودی عرب، ایک طرف جو ہی بیٹھا ہوا ہے، ان کو آپس میں اگر لڑیں گے تو یہ ہمارے اوپر سے سادہ گزر کے جائے گا، تو ساری ہماری اکانومی تباہ ہوگی، دنیا کی بھی تباہ ہوگی۔ تو اس کو آپ اگر یوں گھما کر دیکھیں تو آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ جو اس وقت دہشت گردی پاکستان میں ہو رہی ہے
وہ چاہے کشمیر ہے، چاہے وہ KP ہے، چاہے وہ بلوچستان ہے، تو آپ کو لگے گا کہ وہ فنڈڈ کہاں سے ہے، اس کو کروانے والے کون ہیں، اور اس وقت اچانک چاروں طرف سے یہ چیزیں کیوں شروع ہو گئی ہیں، آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی۔ پنجاب میں قائم کیے جانے والے نواز شریف سینٹر آف ایمنس کے طلباء کے لیے غیر معمولی دلچسپی دیکھنے کی آئی ہے۔ منصوبے کے تحت 65 سینیٹر داخلوں کے لیے 71,000 سے زائد امیدواروں نے اس کے لیے درخواستیں جمع کرائی، جسے صوبے میں سرکاری تعلیمی اداروں پر بڑھتے ہوئے اعتماد کا مظہر قرار دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں نواز شریف سینٹر آف ایمنس کے منصوبے پر تفصیلی بریفنگ دی گئی ہے۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ صوبے بھر میں 114 نواز شریف سینٹر آف ایمنس کو 14 اگست تک فعال کرنے کا ہدف مقرر کیا گیا، جبکہ وزیر اعلیٰ نے ستمبر تک ایسے مراکز کی تعداد 300 تک پہنچانے کی ہدایت کی ہے۔ بریفنگ کے مطابق عالمی معیار کے تعلیمی ادارے قائم کیے جا رہے ہیں۔ ہر کلاس میں صرف 30 طلباء کو داخلہ دیا جائے گا تاکہ جو تدریس ہے اس کے معیار کو یقینی بنایا جا سکے۔ مراکز میں بہترین اساتذہ، جدید تعلیمی سہولیات، مستحق طلباء کے لیے 0 فیس کی سہولت فراہم کی جائے گی۔ اور اجلاس کو بتایا گیا جن والدین کی آمدن ماہانہ 2 لاکھ روپے تک ہے، ان کے بچوں سے کوئی فیس نہیں لی جائے گی، جبکہ مکمل فیس ادا کرنے کی استطاعت رکھنے والے طلباء کے لیے 10% کوٹا مختص کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے نواز شریف سینیٹر آف ایمنس پنجاب تعلیمی انقلاب کی بنیاد ہے، اور ان کا کہنا تھا کہ داخلوں کے لیے طلباء کا غیر معمولی رش سرکاری اسکولوں پر جو اعتماد ہے اس میں بحالی ہے۔ میں کہہ رہا تھا نا کہ یہ رانا سکندر صاحب جو ہیں یہ انقلاب تعلیم میں لائیں گے، اور اس کا جو میرے خیال میں دیکھیں اس سے پہلے 20,000 جو ہیں وہ اسکول پرائیویٹ کیے جا چکے ہیں، وہ سرکاری اسکول جن میں حاضری نہ ہونے کے برابر تھی، تنخواہیں جو ہیں وہ چوکیدار کی بھی جا رہی تھی، ٹیچروں کی بھی جا رہی تھی، پرنسپل کی جا رہی تھی، بجلی کا بل اور گیس کا بجلی کا بل جو ہے وہاں پر بھی جا رہا تھا، لیکن وہاں پر حاضری نہ ہونے کی صرف اور صرف ایک سرکار کے کھاتے میں اسکول تھے، وہ 20,000 اسکول جو ہیں وہ پرائیویٹ ہو چکے ہیں، وہاں سے لاکھوں لوگوں کو جو ہے وہ اب وہ تقریباً کوئی 4.5 ملین بلکہ 50 لاکھ بچے جو ہیں وہ اس اسکولوں میں اس کی حاضری جو ہے وہ بڑھ گئی ہے۔ اب یہاں پہ لاکھوں نئے روزگار بھی پیدا ہوئے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے وہ اسکول کھلیں گے تو اس کو صفائی کرنے والے بھی آئیں گے، پڑھائی کرنے والے بھی آئیں گے، کام کرنے والے بھی آئیں گے، کام کرنے والے مالی بھی آئیں گے، تو نوکریاں بھی بن رہی ہیں، اور یہ بھی ہو رہا ہے، یہ ہو اس لیے رہا ہے کہ مریم نواز کا ویژن ہے اور رانا سکندر اس کو لے کر چل رہا ہے۔ اچھا جی، سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے سینئر صحافیوں کو کلائمیٹ واچ کے قیام، ان کی ورکنگ، سموگ کے معاملات اور ماحولیاتی تحفظات کے حوالے سے حکومت پنجاب کے جامع اقداد کی تفصیلی بریفنگ دیتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی قیادت میں پہلی مرتبہ سائنسی بنیادوں، جدید ٹیکنالوجی، ڈیجیٹل مانیٹرنگ اور ڈیٹا پر مبنی ماحولیاتی گورننس کا مؤثر نظام جو ہے وہ کام کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا جب حکومت نے سموگ کے مسئلے پر کام کا آغاز کیا تو نہ کوئی مربوط مانیٹرنگ سسٹم موجود تھا، نہ ہی کسی قسم کا مستند ڈیٹا دستیاب تھا۔ ماضی میں سموگ کو صرف 3 ماہ کے موسمی مسئلے کی طرح دیکھا جاتا تھا، جبکہ موجودہ حکومت نے اسے سال بھر جاری رہنے والے ماحولیاتی چیلنج کے طور پر لے کر مستقل طور پر پائیدار اس کی حکمت عملی تیار کی ہے۔ سینئر صوبائی وزیر نے بتایا کہ پنجاب بھر میں تقریباً 13,000 سے زائد صنعتی یونٹ چمنیوں کو QR کوڈ کے ذریعے ڈیجیٹل نظام سے منسلک کیا گیا۔ ہر چینی سے نکلنے والے دھوئیں کی مسلسل نگرانی ہو رہی ہے، اور اگر کوئی کیمرہ بند یا خلاف ورزی کرے گا تو اس کے خلاف کارروائی بھی ہوگی۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ لندن میں اور چائنا میں اس پہ 15-20 سال لگے تھے۔ 19ویں صدی کے اوائل میں لندن میں جو تباہی ہوئی تھی کہ لندن کے گھروں میں ظاہر ہے وہ ساری لکڑی جلتی تھی، سردی اتنی زیادہ ہوتی تھی، سارا دن گھر گرم رکھنے کے لیے پھر وہ اس وقت آپ کو پتا ہے کہ انڈسٹریل ایک جو انقلاب تھا اس کے بھی لکڑی جلتی تھی تو سارے کام ہوتے تھے، تو وہ جو فضا تھی اس کو ٹھیک کرنے میں 20 سال 25 سال لگے تھے۔ اس طرح چائنا میں آسمان کبھی نظر ہی نہیں آیا تھا، اس کو بھی ٹھیک کرنے میں 15-20 سال لگے تھا، لیکن یہاں پہ مریم نواز کی جو ٹیم ہے اس کا جو ہراول دستے کی وزیر ہے مریم اورنگزیب صاحبہ نے اس کو صرف 2.5 سال میں وہ کر دکھایا جس کے بارے میں سوچا نہیں جا سکتا۔ وجہ اگر آپ اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، لائک لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کام کرنے والے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو آپ کچھ اچھا ہی کریں گے، اور اگر آپ بزدار جیسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو پھر آپ مطلب وہی کچھ ہی بنیں گے۔ تو مریم نواز اب دیکھیں نا کہ یہاں پہ اسکولوں کے معاملے ہو تو رانا سکندر، اگر یہاں پہ موسم کلائمیٹ کا پرابلم ہو تو مریم اورنگزیب، یہاں پہ گرین بسز چلنی ہو تو یہاں پہ آپ کو نظر آئیں گے۔ تو یہ تو پھر ایک ہے نا، ویسے آپس کی بات ہے، بڑی کمال کی بات نہیں ہے کیا؟ ہیرے نہیں مریم نواز نے اکٹھے کیے،
مریم نواز نے جب پنجاب کو گرین پنجاب بنانا تھا اور یہاں پر جو دھوئیں والی بسیں ہیں ان کو ختم کرنا تھا، موٹر سائیکل ختم کرنے تھے، ٹرک رکشے، تو وہاں پر مریم نواز نے بلال اکبر خان کا انتخاب کیا۔ بلال اکبر خان نے، اب یہ دیکھیں کہ اب پنجاب جو ہے وہ کوئی سرکاری گاڑی جو ہے، چاہے وہ پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے، چاہے وہ سرکاری آفیسروں کے لیے، وہ تمام کی تمام الیکٹرک گاڑیاں آ رہی ہیں۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ پبلک ٹرانسپورٹ جس کا ڈیپینڈ زیادہ تر ڈیزل گاڑیوں پہ ہوتا تھا، وہ الیکٹرک گاڑیوں پہ جا رہا ہے۔ کوئی ایسا شہر نہیں ہے جہاں بلال اکبر خان صاحب جو ہیں جنہوں نے گرین بسز نہیں پہنچا دی۔ اور اس کے بعد فیصل آباد میں، اور اس کے بعد پھر گوجرانوالہ میں جو ایک انقلاب آ رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ ستھرا پنجاب کے لیے جب انہوں نے ٹیم بنائی تو اس کی جو قیادت دی انہوں نے اپنے ہیرے کو دی، اور وہ ہیرا ہے ذیشان رفیق، جس نے ستھرا پنجاب کے نام کی وجہ سے پنجاب کی جو دنیا بھر میں پہچان ملی۔ 2 لاکھ سے زائد لوگوں کی ایک ٹیم بنائی اور اس کو پیچھے بہ کے مانیٹر کر رہے ہیں، ان کی گاڑی کوڑا اٹھا کر کہاں جا رہی ہے، کہاں پھینک رہی ہے، کس گھر سے اٹھا لیا ہے، ایک ایک چیز مانیٹر ہو رہی ہے۔ جدید ٹیکنیکل اے آئی سے لیس اب وہ کام کیا جا رہا ہے۔ اب جب انہوں نے انقلاب لانا تھا تعلیم میں تو رانا سکندر جیسے ہیرے کا انتخاب کیا۔ رانا سکندر صاحب نے، آپ کے سامنے ہے کہ جس طرح سے چند ہی سالوں کے اندر 20,000 سرکاری اسکول جن میں حاضری نہ ہونے کے برابر تھی، وہاں پر 50 لاکھ لوگ جو ہیں وہ حاضری بنا دی، اور یہ صرف ممکن ہوا 2 سال میں۔ لاکھوں لوگوں کو روزگار دیا۔ سینٹر آف ایملنس دیکھیں، ابھی جو جو نواز شریف صاحب کے نام پر اسکول بننے جا رہے ہیں وہاں پر دیکھیں آپ، اس کی لوگ اس میں لائنوں میں لگ کر جو اس میں ایڈمیشن لینے کے لیے، اور یہ کہا تھا نا کہ یہ ایچ ایس این کا مقابلہ کرے گا، یہ ہر بڑے جو پرائیویٹ کالج ہے اس کا اسکول کا مقابلہ کرے گا، اور آج وہ کر رہے ہیں۔ اسی طرح آپ آگے چلتے جائیں، راشن رسول اللہ جیسے وزیر لے کے آئے، جنہوں نے ہمت اور کارڈ جیسے کارڈ بنائے، اور ان کارڈوں سے اب آپ کے سامنے ہے کہ کتنے لاکھ لوگوں کو، کتنا بیوہ خاتون جو ہیں ان کے گھر چلائے جا رہے ہیں۔ دیکھیں اگر ٹیم کی بات کریں تو مریم نواز کی ٹیم میں ملک سہیب بھر صاحب بھی ہیں۔ اب دیکھیں کہ صرف 1 سال کے اندر ہزاروں کلومیٹر سڑکیں بنائی ہیں، اور یہ ہزاروں کی تعداد میں سڑکیں بنی ہیں، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ بن رہے ہیں۔ آپ کو کوئی فلائی اوور کا نام لیں، آپ کو راول پنڈی کا نہیں تو آپ کو وہاں پہ مارکا حق کا جو کمال کا نظر آئے گا۔ آپ نام لیں تو جو خونی سڑکوں پہ سڑکیں ہوا کرتی تھی، وہ سڑکیں جو ہیں وہ کہاں کی کہاں پہنچی۔ تو یہ وہ ہیرے ہیں مریم نواز کی ٹیم کے۔ ان ہیروں نے اب زراعت کے معاملے میں آ جائیں، عاشق صاحب جو ہیں ہمارے بھائی ہیں، وہ دیکھیں کہ کسانوں کو کسان کارڈ دے رہے ہیں، سستی کارڈ دے رہے ہیں، ٹیوبل کے لیے فری مطلب دے رہے ہیں، ٹریکٹر جو ہے وہ آپ کو سبسڈی پہ دے رہے ہیں۔ کون سا ایسا کم ہے، زمین تک فری دے رہے ہیں کہ آپ کے پاس زمین نہیں ہے کاشتکاری، عاشق گرمانی صاحب جو ہیں وہ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ٹیم ہوتی ہے نا، یہ بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے۔ مریم اورنگزیب سے لے کے، رانا سکندر سے لے کے، اور یہ تمام جو لوگ ہیں، ملک سہیب بھر سے لے کے، ذیشان رفیق سے لے کر، بہت سارے بلال اکبر سے لے کے، عاشق گمانی سے لے کر، بہت سارے جو لوگ ہیں، انہوں نے مل کر جو مریم نواز نے گلدستہ بنایا ہے، اس گلدستے نے کمال کر دیا ہے۔ اللہ پاک ان کو نظر بد سے بچائے، اور اللہ پاک ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آپ یہ دیکھتے جائیں کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ ٹیم کرتی کیا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، اور زیادہ سے زیادہ واٹس ایپ گروپوں میں لنک ضرور شیئر کریں، اور اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کریں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔